Bismillahirrahmanirrahim. Everyone welcome to this talk. तो आज मेरी टॉक का टॉपिक है पेरेंटिंग 2, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। तो ये मैंने टॉक बनाई है इस बेसिस पे कि पेरेंटिंग 1 में अगर आपको याद हो नबीला हारिस ने कवर किए थे बेसिक एसेंशियल्स फंडामेंटल्स के पेरेंट्स को कैसे चिल्ड्रन को ब्रिंग अप करना चाहिए और उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर हुए थे। तो मैं इसको एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल से आज मैं डिस्कस करूंगा सम ऑफ द पॉइंट्स। तो वो आप जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन है अगर टाइम मिले तो उसको जरूर दोबारा देख लें। तो टॉक से पहले मैं जो आउटलाइन देने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो नॉन यूनिवर्स है हमारे सामने, इसको हम यानी कि इंसान जो है वो उसको मीनिंग देते हैं। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है। वो इसलिए कि हमारे पास आई है यानी मैं है, और हमारे पास शऊर है, और हमारे पास चॉइस भी है और इंटेंट भी है। तो ये तीनों चीजें मिल के हम यूनिवर्स को मीनिंग देते हैं, और जो भी मीनिंग हम क्रिएट करते हैं वो हमारे अंदर होता है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि वी हैव चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, कि जितनी भी क्रिएशन हमारे इर्द गिर्द है इंसानों के हाथों से बनी हुई है, ये इंसानों ने चेंज लाए हैं। तो ये ज़हन में हमें हर वक्त रखना चाहिए कि जिस तरह के इंसान होंगे उसी तरह की तब्दीली दुनिया में आएगी। तीसरा पॉइंट है कि कुरान को बगैर बीच में लाए जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है वो हमारी साइकी पे बेस्ड है, और इसलिए बहुत कुछ और अभी डिस्कवर होना है। तो जब कुरान बीच में आ जाएगा तो उसकी जो लेवल ऑफ डिस्कवरीज है वो भी पहले से बढ़ जाएगा। तो ये जो दुनिया हम देख रहे हैं अपने गिर्द, ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जिंदगी ने मौत के साथ खत्म हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये अजम्पशन है हमारी और ये फैक्चुअली है कि लाइफ जो है एज इफ ये आगे जाएगी, तो उससे आप देखेंगे कि टोटली एक डिफरेंट दुनिया जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है ये उस अजम्पशन पे बेस्ड है जिसमें अभी कुरान दरमियान में नहीं आ रहा। लेकिन जब कुरान दरमियान में आ जाएगा तो उस दुनिया की क्या शेप होगी, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड बन जाएगी। यहाँ पे मैंने एक वर्स कोट की है सूरह आल इमरान की 133। नेक्स्ट है कि ह्यूमन पोटेंशियल्स जो हैं, वो इंसान के अंदर कुछ पोटेंशियल्स हैं, वो पोटेंशियल्स हमारे सामने आते हैं। तो जो इंसानी हाथों से बनी हुई दुनिया है उसमें कितने पोटेंशियल्स बाहर आते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कुरान को दरमियान में ले आए तो उनमें से कितने पोटेंशियल्स और हमारे सामने आते हैं। तो ये टोटल जो इंसान के अंदर पोटेंशियल्स हैं वो जो कुरान के बगैर सामने आ रहे हैं वो अभी लोअर लेवल के हैं। जब वो कुरान के साथ बाहर आएंगे तो वो फार हायर और फार मोर होंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि we will try to explore this aspect through these few talks on education and training of children. तो मैंने अगर ये चिल्ड्रन है तो इन अ वे तो हम सारे ही बच्चे हैं, क्योंकि इल्म की दुनिया में तो हम आगे जा रहे हैं, तो हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। प्रेजेंटेशन की आउटलाइन ये है: इंट्रोडक्शन एंड रिविजिटिंग प्रीवियस टॉक्स ऑन पेरेंटिंग। नेक्स्ट है सम वर्सेस टू रिफ्लेक्ट, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, कि इंसानी जो जहन है उसकी कमजोरियां क्या हैं या उसकी लिमिट्स क्या हैं इनिशियली, और कैसे वो आगे हम उस पर बढ़ते हैं तो वो कम होती जाती है। हमने जिंदगी में एम या एम्स ऑफ लाइफ को कैसे देखते हैं हम, और कैसे हम डिसाइड करते हैं। इस वर्ल्ड को जो हमारे इर्द गिर्द है और जो उसमें इंसानी जिंदगी है, इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आज की दुनिया की क्या हालत है। नेक्स्ट है ह्यूमन साइकी एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो ये पॉइंट पहले भी आए हुए हैं, आज थोड़ा सा इनको ज्यादा एक्सपैंड किया है, और ये हमें याद रखना चाहिए कि इसका एंड नहीं है। आज जो पॉइंट्स होंगे उनसे ज्यादा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फार मोर है देन व्हाट वी नो टुडे। जो आज हमें इल्म है वो बहुत थोड़ा इसका इल्म है। इसके ये जो इंसानी अक्ल आगे बढ़ेगी वो और डिस्कवरीज करेगी।
سائیکولوجیکل ریسورسز ان کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے. یہ ایک سلائیڈ میں نے انڈر کریٹیکل تھنکنگ 1 میں نے دکھائی تھی، لیکن اس وقت میں نے ڈیٹیلز کور نہیں کی تھی. آج میرا ارادہ ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں کور کریں، کیونکہ یہ اسینشل پارٹ ہے بچوں کی ٹریننگ کا. اور آخر میں ہم کنکلوژنز دیکھیں گے فرام ٹوڈیز ٹاک. پہلا ہے اون انالیسز ایز اے ہیومن بینگ. یہ 2 پوائنٹس ہیں کہ ہماری اپنی براٹ اپ کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہم لیسنز لرن کرتے ہیں. اس میں میری ریکویسٹ ہر ایک پارٹیسپینٹ ممبر سے ہے وہ اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کریں، کیونکہ جتنا ہم خود اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے، کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو زندگی گزار لی ہے، تو جتنی بھی ہم نے زندگی گزاری ہے اس کو اینالائز کریں، اور وہ فیز بھی اینالائز کریں جب ہم قرآن کی طرف نہیں آئے تھے، اور وہ فیز بھی دیکھیں جس میں ہم قرآن کی طرف آ گئے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں ہیلپ ملے گی کہ آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے. یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے اپنے عقل میں کہ جی انسانی بچہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ یونٹ اپنے اندر لے کے آیا ہوا ہے. جیسے میرے اندر میری یونٹ ہے، میری ریالٹی ہے، میری اپنی دنیا ہے، اسی طرح ہر بچے کے پاس بھی وہی دنیا ہے، صرف اس کے پاس ابھی تجربہ کم ہے میری نسبت. یہ چائلڈ جو ہے وہ ایک دن اس نے ڈیڈ ہو جانا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم میں سے جتنے بھی پیرنٹس، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بچے جو دنیا میں آئے ہیں ہماری وساطت سے، انہوں نے ایک دن ڈیڈ ہونا ہے. ہم اپنی ڈیتھ کو بھی پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، اس کے متعلق کافی سوچتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے جو دنیا میں آئے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دن انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ جو لائف وہ گزار رہے ہیں اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ان کی ہیئر آفٹر کی طرح. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ پوائنٹس جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. اس سے موٹیویشن آتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلیبریٹ چوائس بنائیں بچوں کو ٹرین کرنے کا، ان کے متعلق سوچنے کا، ان کی سکسیس کیا ہے زندگی میں. ایک تو وہ سکسیس ہے نا جو کہ نان قرآنک ورڈ ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے، ایک وہ سکسیس ہے جو قرآنک آؤٹ لک ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں پہ پریشر کس قسم کے ہیں. صرف بچوں کو دنیا میں لے آئے، اس کے بعد جب وہ 5-6 سال کے ہوئے ان کو اسکولوں میں چھوڑ دیا، تو یہ تو انف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ٹائم کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں نا. جب بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے تو 24 آورز میں 8 گھنٹے وہ سوتا ہے، 8 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے، باقی 8 گھنٹے وہ گھر میں ہوتا ہے. تو آپ کے پاس صرف 1/3 پارٹ ہے آپ کے پاس، اس میں سے آپ کتنا اسے دے رہے ہیں. جب وہ اسکول میں جا رہا ہے تو اس کے پاس کنٹینیوس ایکسپوجر ہے ٹو ٹیچرز اینڈ ارد کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. یہ بچے کو ہم اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے، ناٹ ایز اے کموڈٹی بٹ ایز اے ہیومن بینگ. وہ انویسٹمنٹ ہے فار دا فیوچر آف دس ورلڈ. اور اگر دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو وہ دین میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اگر وہ آج اس طرح ٹرینڈ ہوا ہے جس طرح قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. اور اس میں ہیئر آفٹر آتی ہے. فار ایگزامپل اگر بچے کو ہم نے ہیئر آفٹر کے لیے مدد نہیں کی، ڈیسیژن تو اس نے خود بنانا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی ہیئر آفٹر کے لیے، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس ہیئر آفٹر وہ نہیں ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے، اور جو کہ ایک بگ لاس ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بچے ہم سب چاہتے ہیں کہ بچے سکسیسفل ہوں، اور بچے سکسیسفل ہوں تو ہمیں وہ سکسیس بھی تو ڈیفائن کرنی چاہیے نا. اور وہ سکسیس ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں خود اس سکسیس کا علم نہیں ہے. اچھا، یہ پوائنٹس ہیں جو جسٹ ٹو ریکیپ دیز پوائنٹس جو کہ نبیلہ حارث کی جو پریزنٹیشن تھی پیرنٹنگ کے اوپر، ایکسیلنٹ پریزنٹیشن، اس سے میں ریکیپ کر لوں گا کہ ہر ہیومن بینگ ایکول ہے. وہ اس کو رسپیکٹ چاہیے، اٹینشن چاہیے، کیئر چاہیے، اور بچوں کو زیادہ چاہیے کیونکہ وہ ابھی ینگ. ڈیفائننگ اوبیڈینس، اس میں دونوں پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ ہم موسٹ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے ان کو اوبے کریں، جو کہ رانگ ہے. بچوں کو اوبے کرنے چاہیے ویلیوز، تاکہ آپ ایکول فوٹنگ پہ ہو جائیں ان کے ساتھ. یہ دیکھیں ایکول پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بلائنڈ اوبیڈینس پہ زور دیں گے تو بچے جو ہیں وہ غلام بنیں گے، وہ ہیومن بینگز نہیں بنیں گے جو قرآن چاہتا ہے کہ اس طرح کے ہیومن بینگز بنیں. نیکسٹ ہے نیم کالنگ اور لیبلنگ مسٹ بی اوائڈڈ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اوائڈ کرنی چاہیے، بلکہ ارد گرد ہر بچے کے ساتھ. ہر بچہ برابر ہے، دوسروں کے بچے جو ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی ایکول ہے. سو بایولوجیکل سے ہمیں نان بایولوجیکل لیول پہ آنا چاہیے.
بی یور ٹرو سیلف. یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یو شوڈ بی یور ٹرو سیلف. لیکن واٹ از دیٹ ٹرو سیلف؟ ایکسٹرنل ویلیوز کرائیٹیریا کے بغیر ہم ٹرو سیلف کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. میری ڈیزائرز میرا ٹرو سیلف ہے، دوسرے کی ڈیزائرز اس کا ٹرو سیلف ہے. سو ڈیزائرز ہمیں گائیڈ تو کر ہی نہیں سکتی. تو اس لیے یہ جو ٹرم ہے اس پہ ہمیں وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. رول ماڈلنگ، بچے دے ٹینڈ ٹو فالو پیرنٹس، اور پیرنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے قرآن ایک ماڈل ان کے سامنے لے کے آئیں، اور یہ پوائنٹ بعد میں کلیئر ہو جائے گا. چینج یور سیلف، قدرتی بات ہے جہاں ویکنیسز ہیں وہاں چینجز ہونی چاہیے. اور اگر ہم گڈ ہیں تو ہمیں ویری گڈ بننا چاہیے، ہم ویری گڈ ہیں تو بیسٹ بنے، بیسٹ ہیں تو ایمیننٹ بنے. تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا کہ اپنے پوٹینشیلس کو ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی ہم پہ چلڈرن کے سامنے پریزنٹ کریں. بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں؟ سیلف ورتھ آف اے چائلڈ، کمیونیکیشن سکلز، ریسپیکٹ، انکنڈیشنل لو، ایکسیپٹنس. سو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہے. میری سجیسشن ہے کہ آپ دوبارہ اس پریزنٹیشن کو وزٹ کریں. کانفلکٹ ریزولوشن، اگر فیملی میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، بچوں میں کانفلکٹ آ جاتا ہے وچ انکلوڈ اسکولز ایز ویل، تو اس کو ریزالو کرنا چاہیے رادر دین اس کو برش اسائڈ کر دیں. کیونکہ جو چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں وہ کانفلکٹ کریٹ کرتی ہیں. اگر وہ کانفلکٹس ریموو نہیں ہوتے، ان کو ایڈیکویٹلی ایڈریس نہیں ہم کرتے، تو وہ انسان کے لیے امپیڈیمنٹس بن جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کرائمز جو ہیں وہ اس لیے کمٹ ہوتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے they were abused in their childhood. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. These aspects are applicable whether we live in a man-made world or live under the system of deen. Parents need to know these and apply these to bring up their children effectively as good human beings. میں نے good کو inverted comma کر دیا ہے کیونکہ جو definition of good in a non-Quranic world ہے وہ different ہے from the Quranic side of the Quran. یہاں پہ میں نے ایک وہ ڈرا کی ہے یہ اسکیمیٹک کہ 2 paths of life, this is our choice. تو بیسک پاتھ جو ہے نان قرآنک ورڈ کا وہ یہ ہے کہ life based on this assumption it ends with death. Life lived within the relative values of the society in which we live. The criteria for success does not include the life in the hereafter. There is nothing within us which can survive, hence no accountability. تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آ کے لائف ختم ہو گئی ہے. اس میں ایک یہ نیچے میں نے ٹائم کا کیا ہے کہ یہ ٹائم تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ایک برتھ ڈے آتی ہے تو سارے کہتے ہیں جی بڑے خوش ہوتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. تو برتھ ڈے جو ہے وہ فزیکل چیز ہے کہ آپ نے ایک سرکل سورج کے ارد گرد کمپلیٹ کر لیا ہے. تو زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ گروتھ کیا ہوئی ہے، پچھلے سال کی برتھ ڈے سے آج کی برتھ ڈے کے درمیان کیا ڈیولپ چینج آئی ہے ہمارے سیلف میں. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو بی کانشیس آف دا چینج وچ از ٹیکنگ پلیس ود ان اس. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ ڈیزائرز کی دنیا ہے. خواہش جو ہے وہ انسانی کانشیسنیس کا ایک حصہ ہے. اگر ہم کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے اس دنیا میں ہم کبھی بھی اس کو اچیو نہیں کر سکتے. سو خواہش انسان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے، انسینٹیو پیدا کرتی ہے ٹو اچیو اٹ. سو اگر ہیئر آفٹر کے متعلق ہم نے سوچا ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کیا، اس کی خواہش ہی نہیں کی، تو ہیئر آفٹر تو نہیں پھر ملے گی نا. کیونکہ جب خواہش ہی نہیں کی کسی چیز کی تو کیسے وہ ملے گی. تو اس کے متعلق ہمیں ایکسٹریملی کانشیس ہونا چاہیے. اینڈ لیٹ دا چلڈرن آلسو نو ایز اے فیکٹ. انیشلی وہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے لیکن گریجولی آپ ان کے ساتھ جب ریٹریٹ کریں گے تو وہ اس بات کو سمجھیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے اپر پاتھ. دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈرا کیا ہے انیشلی دونوں پاتھس اکٹھے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پاتھ جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں قرآن گائیڈنس آ جاتی ہے، پرماننٹ ویلیوز آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں نے یہ ورس کوٹ کی ہے بڑی فیمس جو ہے 2:177. تو اس طرح ہمیں یہ بر جب ملتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں زندگی جو ہے اس کی گڈ پاسبلٹی ہے انیشلی. پھر آپ کو ایویڈنس نظر آتی ہے with the change within ourselves. یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ we will deal it another time. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ نہیں لائف آگے جانے کی آل پاسبلٹیز ہیں اور اس میں ٹوٹلی چینج آ جاتی ہے. اب لائف تو نان قرآنک ورلڈ میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو انر دنیا ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے سوچنا شروع کر. اب یہاں پہ کچھ ورسز ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں سب کو علم ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا جو ہے اس نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا وحی کو، ایمان کو.
تو جب وہ مکافات عمل کے مطابق فلڈنگ شروع ہوئی تو ہی تھاٹ کہ ہی ول اسکیپ، لیکن حضرت نوح کو علم تھا کہ وہ اسکیپ نہیں کرے گا، اس نے آج فزیکلی ڈسٹرائے ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بیٹے کو somehow ان کو سیو کر لیا جائے۔ انسانی ایموشنل یا بایولوجیکل نیڈ ہوتی ہے انسان کی جہاں وہ فیل کرتا ہے، تو ان کو کہا گیا ہی سیڈ او نو نو ہی از ناٹ آف یور فیملی۔ سو قرآن نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ جب ایمان اور اعمال صالح نہیں ہوں گے تو وہ فیملی ایز فار ایز دس فزیکل ورلڈ از کنسرنڈ، وہ چلڈرن تو اس کا حصہ ہوتے ہیں، فیملی ممبرس ہوتے ہیں، لیکن مکافات عمل کے نیچے ان کی ایک ڈفرنٹ لائن ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا کانفلکٹ ود ہز فادر، حضرت لوط کا اپنی وائف کے ساتھ، فیرو کی مسز جو تھی ان کا اپنے فرعون کے ساتھ، تو یہ سارے اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالح ڈیفائنس دا ریلیشن شپ اینڈ وی شوڈ نو اٹ ایز ویل۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر قرآن کے راستے پہ آپ چلیں، بچوں کو بھی بتائیں، تو بچوں میں کچھ جو ہے وہ ڈفرنٹ پاتھ لیں گے، تو ہمیں اس پہ اویئر ہونا چاہیے پوری طرح۔ اس میں نیکسٹ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ورس ہے جو سورہ یوسف کی ہے، 5ویں ورس۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے فادر سے مینشن کیا۔ فادر جو تھے ان کو وہی آتی تھی، وہ اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اس کے متعلق زیادہ قرآن نے ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن یہاں پہ کہا ہے فادر کو جب انہوں نے اپنا خواب بتایا تو فادر نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا، او مائی سن، اپنا جو خواب ہے ریلیٹ ناٹ یور ویژن ٹو یور بردرز، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، لیس دے کنکاکٹ اے پلاٹ اگینسٹ یو فار شیطان از ٹو مین این avowed enemy۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ پوری فیملی کی سچویشن بتا رہا ہے آپ کو اس وقت کہ وہ جو بھائی ہیں وہ اس میسج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو حضرت یوسف ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یعنی ود ان دا فیملی دیر آر ٹو گروپس ناؤ، ایک حزب اللہ بنی ہوئی ہے، ایک حزب الشیطان بنی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ قرآن نے اس کو سم اپ کیا ہے کہ اس فیملی کی سچویشن یہ تھی کہ شیطان کو جو فالو کر رہے تھے وہ ان کا کھلا ہوا اینیمی تھا اور وہ اس کو ڈپیکٹ کر رہا تھا۔ تو حضرت یوسف جو ہے اپنے بیٹے کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں ان ورسز کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہی کی روشنی میں جو ان کے فادر ان کو بتا رہے تھے، ان کا جو کانشسنس تھی وہ بہت ہائیلی ڈیولپ تھی۔ اس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دنیا کے جو مسائل ہیں یہ بغیر پاور کے حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے پاور چاہیے۔ چونکہ ان کے اندر ڈیزائر تھی پاور کی، وہ خواب جو ہے ان کے سامنے آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو پاور ملے گی، یا وہ جس طرح سوچ رہے ہیں، جن لائنز پہ چال رہے ہیں، ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں وہ ادھر آئیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کو آپ آگے جائیں تو نیکسٹ ورس جو 7 ہے اس میں کہا ہے کہ اس کے اندر سائنز ہے ان کے لیے، اس سٹوری میں جو سوال کرتے ہیں، جن کے دماغوں میں سوال ہیں، کوسچنز ہیں، لسائلین کا ورڈ یہ کسی اور وقت پہ ہم اس کو۔ اور پھر جب وہ بھائی ان کے پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پہ آ کے انہوں نے کہا، حضرت یوسف نے قالا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو یہاں پہ وہ سم اپ کر دیا ایک دین کے نظام کو، دین کے سوچنے والے کو اور نان دین والوں کو۔ اگر یہاں پہ کوئی نان دین والا ہوتا تو انہوں نے کہا تھا ان سب کو الٹا لٹکا دو، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان میں کوئی امید دیکھی، انہوں نے ریپینٹ کیا، انہوں نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ تو یہاں پہ کہا ہے کہ تمہیں ہم اور چانس ملتا ہے، توبہ کرو اور اس طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن بھی مل جائے گی، وہ اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد قرآن جو ہے یہاں پہ بتا رہا ہے ہمیں کہ بچوں کو کیسے ہم نے ٹرین کرنا ہے، کیونکہ بچے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم قرآن کی طرف آگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا یاتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے ریفر کرو یہ اگین اینڈ اگین قرآن کو، اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس لے کے آؤ، اس کی اپلیکیشن لے کے آؤ، اس کو کمپیئر کرو اس دنیا کے ساتھ۔ اس طرح وہ یزکیہم، ان کا وہ اندر سے ان کا سیلف ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، ان کو پھر اور علم دو گریجولی اور اس کی ریزنز بتاؤ۔ نیور میکینیکلی، کبھی بچوں کو ہمیں چاہیے کہ کبھی یہ نہ کہیں اور یہ کرو، we must tell them why۔ ہیومن بینگز ریشنلی جب سوچتے ہیں پھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دماغ میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ قرآن کے بغیر ان کو سیلف اس طرح کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا جس طرح قرآن کہتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے دماغوں میں سم ٹائمز وی تھنک
کہ یہ جب کسی کو بتا دینا کہ سچ بولو تو وہ وہی سچ بولنا ہوگا جو قرآن والا ہے. قرآن والا جو ہے اس کی ڈفرنٹ سگنیفیکینس ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی مس گائیڈنس میں تھے. یہ ایک بگ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ we'll discuss it some other time. نیکسٹ، یہاں پہ کچھ ورسز میں نے سلیکٹ کی ہیں جسٹ ٹو لیٹ them know کہ جہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ کی فیملی والے جو ان میں ممبرز ہیں وہ اس طرف آ جائیں گے ایمان اور اعمال صالح وال، وہ سارے کے سارے ایک جگہ ہوں گے ان دا ہیئر آفٹر. آف کورس یہاں بھی تو وہ جنت بننی شروع ہو جاتی ہے نا فیملی. نیکسٹ ہے اسی طرح یہ فرشتے جو ہیں، یہ ملائکہ دعا مانگ رہے ہیں مومنین کے لیے کہ اللہ جو تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جو ان میں صالح ہیں، ان کے پیرنٹس میں، ان کی اسپاؤزز میں، ان کے چلڈرن میں، ان کو تو اپنی جنت میں داخل کر دے. So this is as a value stated here. یہاں پہ کہا ہے العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ کی ذات کے پاس پاور بھی ہے اور وہ وائس بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ as a result of this we also acquire them. اگر آپ کو یاد ہو سورہ فاطر کی ورس 10 تھی جس میں اللہ نے کہا تھا کہ پوری کی پاور اللہ کے پاس ہے، اگر آپ ڈیڈز اچھے کرو گے تو یہ ہوگا. اور یہ لاسٹ ون جو ہے جہاں پہ پہلے آمنو نہیں آیا، یہاں پہ آپ دیکھیں آمنو بھی آ گیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بایمان الحقنا بهم ذریاتهم، آگے وہ سارا ہوا ہے. اب یہاں پہ پھر اینڈ پہ اس کو سمرائز کر دیا، کلو امر بما کسب رہین، ان کے ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے وہ اس میں پکڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو ری ایٹریٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کے سامنے کہ ہر عمل وہ جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور ان کو دکھا بھی دیں وہ کچھ نہ کچھ جو کام کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، ان کو ریمائنڈ کرا دیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا، آپ نے محنت کی تھی آپ کو اچھے رزلٹ مل گئے، آپ نے محنت نہیں کی تھی اس لیے آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملا. یہاں پہ لمیٹیشنز کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ کی لمیٹیشنز کیا ہے. ایوری چائلڈ commences his or her earthly life from zero. یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ زیرو سے اپنی زندگی شروع کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اور یہ آہستہ آہستہ اس میں پروگریسولی آگے جانا ہے. ہم سارے بھی اس پروسیس میں سے گزرے ہوئے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ سسٹم جو دین کا بھی ہوگا اس میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں بھی زیرو سے ہی آگے آپ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو بچے آئیں گے وہ زیرو سے ہی آگے جائیں گے. تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ جب بورن ہوتا ہے وہ ایک پلین سلیٹ لے کے آتا ہے اور اس نے گریجولی آگے پروگریسولی آگے جانا ہے. نیکسٹ انیشیل فیز آف لائف از ویری مچ فوکسڈ آن فزیکل سائڈ آف اٹ. یہ قدرتی بات ہے، انسان جو ہے وہ پہلے اپنی جو جسمانی ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے، پھر وہ ذہنی کی طرف آتا ہے. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان دا اسٹیبلشمنٹ آف دا سسٹم آف دین. جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں زیادہ زور جو ہے وہ فزیکل سائڈ پہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کی جو کوگنیٹو یا ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دبایا جاتا ہے. اس لیے آپ سکولنگ وغیرہ میں دیکھیں جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پہ بہت کم ایمفیسس دیا جاتا ہے ان اینی ویلیو سسٹم. نیکسٹ ہے ریلیجس بلیفس جو ہے، یہ ایک بڑی کیئرفل ہمیں ہونا پڑتا ہے کہ انسانی جو ذہن کا مسئلہ ہے کہ اگر بچوں کے ذہن میں یہ بلیف سسٹم آ جائے جو بھی، اس سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ انسان کے ذہن میں گھس جاتا ہے، وہ اسی کو ریالٹی بنا کے سب کانشیسلی اس میں ریزائڈ کرتی ہے، اسی کو لے کے ساری زندگی وہ چلتا ہے. تو اس لیے جو ہم ہیں، ہمارے جو چلڈرن ہیں، ان کا ہمیں کلوزلی واچ کرنا چاہیے، یا وہ جو آگے ہمارے بہن بھائی جو ینگر جنریشن آ رہی ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچوں کو رائٹ قسم کا جو قرآن کا ایمان ہے اس کی طرف آنے دیں، ان کو کہیں نزدیک بھی نہ آنے دیں یہ ریلیجس بلیف سسٹم کے، کیونکہ وہ انٹریکٹ کریں گے دوسرے بچوں کے ساتھ اور اس میں سے پاسبلٹی ہے کہ وہ میجورٹی کو دیکھ کے اس کے ساتھ کنفارم کرنا شروع کر دیں. ان کو یہ علم ہونا چاہیے، جو انسان ہے جو نان قرآنک ورلڈ میں رہتے ہیں ان کو بھی علم ہوتا ہے کہ ان کی ایموشنز ہیں، آئی ہے، ڈیزائرز ہیں، انٹلیکٹ ہے، فزیکل باڈی ہے، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں اور وہ اسی کو ریالٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ چونکہ میجورٹی اس طرح ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ
وہ سوچتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کیسے رانگ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہوتا کہ رانگ کتنے ہو سکتے ہیں, ایشو یہ ہے کہ رانگ کیا ہے, رائٹ کیا ہے, ایول کیا ہے, گڈ کیا ہے. قرآن ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ کو ڈیفائن کرتا ہے ان ریلیشن ٹو ہیومن سیلف, کہ انسان کے سیلف کے لیے جو گڈ ہے, جو اس کو اس دنیا میں بھی سکسیس دے اور نیکسٹ لائف میں بھی سکسیس دے, وہ گڈ ہے. جو یہاں پہ اس کو نقصان پہنچائے اس کو سیلف کو, اور نیکسٹ لائف ہو ہی نہ, تو وہ ایول بن جاتا ہے. نیکسٹ ہے جو ڈیفینیشن آف سکسیس از بیسڈ آن دیٹ وچ دا ورلڈ اراؤنڈ ہم پروجیکٹس ٹو ہم. تو بچوں کے سامنے جو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے سامنے سکسیس یہی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے جاب لینا ہے, میرے پاس پیسے ہونے چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, یا اس طرح کی جو مٹیریل چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ٹو لیو دس لائف. لیکن اس کی جو کانشیسنیس ہے وہ جو ہے وہ اس ریالٹی پہ ہونی چاہیے کہ جو میٹر کرتی ہے and takes into forward to the life of the hereafter. اس کی تھاٹ اس کے متعلق اس طرح کام کرو, اس طرح ایم, میں ابھی ایم پہ آتا ہوں وہاں پہ, تو وہاں یہ پوائنٹ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو ہماری جو ڈیفالٹ ایگو سینٹرک تھنکنگ ہے, the child has to recognize that and go beyond it. اب اس میں اور پوائنٹس ہیں. for guidance all he has is his own desires, his intellect, his family environment. تو یہی ہے جس کے اوپر نان قرآنک انوائرمنٹ میں بچہ جو ہے he is brought up. تو اگر اس پہ ہم چھوڑ دیں گے تو یہی چیزیں اس کو اوورٹیک کر لیں گی. اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ساری دنیا میں اسی کے اوپر انسان چل رہا ہے. جو انسان کی پرسنل لائف ہے اس میں ایموٹیو اور ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے. جو ہماری ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ ہے ایموٹیو, اور ریشنل جو ہے ہم جب ورک پہ ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ہم ریشنل ہو جاتے ہیں. جو ہی گھر جاتے ہیں پھر ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے ہماری. وہ انسان جو ہے وہ ایک اسمالر پارٹ آف ریالٹی آف ہز ایگزسٹنس دیکھتا ہے. پوری لائف کو وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا, ایک چھوٹا پارٹ لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو جو ہمارے سامنے 21st سینچری ہے یہ بہت مس لیڈ کرتی ہے, بلکہ ساری سینچریز مس لیڈ. آج تو اتنی انفارمیشن ہے کہ انسان جو اس کو انفارمیشن مل رہی ہے اسی کو وہ ریالٹی سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. قرآن کی جب کبھی اس کے سامنے تھوڑی بہت روشنی بھی آتی ہے تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسے نہیں چاہیے. تو یہ بڑا سکسیسفلی ہو رہا ہے, اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ابلیس جو ہے وہ از ایٹ ہز بیسٹ. تو موسٹ انسان جو ہے وہ ویسے بھی کویسچن نہیں کرتے اپنی ایگزسٹنس کو. تو اس لیے بچوں کو ہمیں وہ ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ سوال پوچھیں, اور وہ سوال پوچھیں اور ہمارے پاس ان کا لاجیکل آنسر ان دا لائٹ آف دا قرآن بھی ہونا چاہیے اور آؤٹ سائڈ دا قرآن بھی ہونا چاہیے, کہ دوسرے انسان کیوں اس طرح سوچتے ہیں جیسے وہ سوچ رہے ہیں. کیونکہ دونوں کو آپ تبھی کمپیئر کر سکیں گے تاکہ وہ خود ڈیسیژن بنائے کہ راستہ ٹھیک کون سا ہے. کئی تو بالکل اویئر ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر سیلف بھی ہے کہ نہیں. آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. ہم میں سے جو قرآن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں وہ بھی پارٹ آف دا قرآنک ریالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پہ کسی وقت ہم پھر میں جو نیکسٹ پریزنٹیشن ہم دیں گے اس میں وی کین ڈسکس اٹ, یا کوسچن آنسر میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یہ کہ وہ پارٹ آف دا ریالٹی کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ ایم کے ساتھ قرآن کی طرف آئے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نہیں جی وہ ویسٹ میں بھی اسلامک سسٹم ہے, وہ ان کی کچھ ویلیوز ہیں وہ بھی قرآنک ہیں. تو یہ حقیقت نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹ آف دا ریالٹی دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں چلو گزارا ہو رہا ہے تو اسی طرح زندگی کو چلنے دیں. آپ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ وہ جو سسٹم آف دین اس کو لے کے آئیں. اگر یہ جو پریزنٹ نظام ہے اس میں آپ کو کچھ اچھا نظر آ رہا ہے انورٹڈ کاماز میں, تو پھر یہ یتیم مسکین کیوں کریٹ کر رہا ہے؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس میں ہیئر آفٹر کیوں نہیں آتا؟ تو بات یہ ہے نا کہ اس کو آپ پورا یاد ہے جو ورس 85 ہے سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ پہلے تم یتیم مسکین کریٹ کرتے ہو, غلط کام کرتے ہو, پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہو ان کو چیریٹی دینے کے لیے اور سمجھتے ہو میں نے بڑا عظیم نیکی کا کام کیا ہے. تو اس لیے یہ بڑی ڈینجرس اپروچ ہے, ویری ہائی رسک اپروچ. اور میں نے یہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو یوٹیوب پہ بھی ان کی ویڈیوز وغیرہ ہیں جو اپنی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. pursue few verses here and there and then stop well short of the concept of the system of deen. ان کے سامنے بھی سسٹم آف دین نہیں ہوتا, لا آف ریکوائٹل نہیں ہوتا in its full glitter and in its full
ریالٹی یا جو اس کی ہولسٹک کانسیپٹ ہے، وہ ایک چھوٹا سا پارٹ لے کے اس کے پاس سے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایک ورس کو لیتے ہیں، اس کے ہر لفظ کو، ہر ایک کو وہ اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح بات نہیں بنتی. پورے قرآن کو ایز اے سسٹم آف دین ہمیں لینا پڑے گا. نیکسٹ ہے human beings do not wish to take responsibility for their choices as it goes against their desires. انسان کا یہ ہے کہ وہ جی نہیں کرتا اس کا کہ ذمہ داری لے، اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کے ڈیزائر کے خلاف جاتا ہے. تو چونکہ ہم نان قرآنک سسٹم میں رہ رہے ہیں، اس میں کافی ساری ہماری ڈیزائرز جو ہیں وہ اس طرح پوری ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، ہم نے کچھ تو ادھر مدد کر دیا، ادھر مدد کر دیا. تو یہ بات نہیں بنے گی، یہ بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے. نیکسٹ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ڈیسائیڈنگ ایم کیسے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایز وی ہیو دی ایٹریبیوٹس آف چوائس اینڈ انٹینٹ، ہینس وی نیڈ ٹو ڈیسائیڈ آن آور ایمز. اور اس میں شارٹ ٹرم ایمز بھی ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ایم بھی ہوتا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ our intellect needs to be convinced. جو ہماری عقل ہے اس کو ہم نے کنونس کرنا ہے کہ ہم نے پاتھ کون سا لینا ہے لائف میں. تو لامحالہ ہم وہ پاتھ ہی لیں گے نا جس کو ہم سمجھیں گے کہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دماغ میں ہو کہ جو بھی ہم پاتھ لے رہے ہیں اس کے ریزلٹس بھی تو کچھ نہ کچھ نکلیں گے. اور زندگی جو ہے یہ ون وے اسٹریٹ ہے، ہم میں سے کسی نے بھی واپس نہیں آنا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ all of our aims are related to our desires. No desire, no aim. یہ بڑی بیسک سا فیکٹ ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر اگر ڈیزائر ہی نہیں ہے تو ایم بھی کوئی نہیں ہوگا. These aims، بکری اور کیا کہتے ہیں بھیڑ یا گھوڑا یا اس طرح جتنے بھی جانور، ان کے ساتھ کوئی ایم نہیں ہوتا. جس طرح وہ کریٹڈ ہے وہ اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. These aims need to be within the realm of possibility. ہوا میں بھی نہیں ہم قلعے بنا سکتے، ہمیں ریئلسٹیکلی وہ ایم لینا چاہیے. یہاں پہ قرآن ہماری ہیلپ کرتا ہے، وہ ہمیں وہ ایم دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایم اچیویبل ہے. وہ چاہے آج کی دنیا میں نظر نہ آئے کہ اچیویبل ہے، لیکن قرآن جب وہ ہمیں لاجیکلی اس طرف لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اچیویبل ایمز ہیں جو ہم نے تمہیں دیے. اس میں نیکسٹ ہے assumptions about life influence our decision on defining an aim. جس طرح کی اگر رانگ assumptions ہم نے بنائی ہیں تو رانگ رزلٹ نکلے گا ہماری زندگی کا. اگر ہم نے ٹھیک assumption بنائی ہے تو assumptions should be based on facts, evidence پہ based ہونے چاہیے. Aim will be different if we deep down think that the life ends with death. اگر اوپر سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اندر سے ہم زندگی اس طرح گزارتے ہیں جیسے لائف نے ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اور آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بچے ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں. The Quran deals with facts and helps us to ascertain these facts. The aim decided basing on the Quranic value system, if our intellect becomes convinced of it, this leads to acquiring a new life within us. The hereafter becomes part of the same. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ہمارا ایم ہے اس کے اندر ہیئر آفٹر شوڈ بی ویری مچ پارٹ آف اٹ، سسٹم آف دین شوڈ بی ویری مچ پارٹ آف اٹ. تو اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ the degree to which we are convinced of achieving an aim, to the same proportion we will make efforts in life to achieve it. اور قرآن نے وہ ورڈ فاؤز یوز کیا ہے، جس کا روٹ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. It's worth looking at it کہ یہ اچیومنٹ کی بات ہے، یہ ہم نے خود اچیو کرنا ہے، اللہ نے صرف ہماری ہیلپ کرنی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ارد گرد ورڈ ہے یہ کیا ہے. Preparing children for the world in which we live. How much we know about it. اگر ہمیں دنیا کا علم ہی نہیں ہے ڈیٹیل میں تو ہم بچوں کو کچھ نہیں بتا سکتے. جتنا کو ہمیں علم ہوگا اتنا ہی ہم بچوں کو بتا سکیں گے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کا بہترین علم ہو، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ پلیٹ فارم ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. جیسے وہ کووڈ-19 پہ ہم نے ایک پریزنٹیشن شیئر کی تھی، اس میں ہم نے بتایا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا لائکلی ہے قرآن کی لائٹ میں جو ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ہمیں پھر بھی اپنا ذہن اوپن رکھنا چاہیے. کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے ہمیں آن ریگولر بیسس، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. پھر آگے بچوں کو بھی کہیں کہ آپ آئیں، سنیں، دیکھیں، اور کوئی اوپینین نہ بنائیں ٹل دا ٹائم آپ کو فیکٹس پورے مل جائیں. نیکسٹ ہے on which assumption do we wish them to live their life. Life ends with death or life ends goes beyond death. تو یہ دو امپورٹنٹ assumptions ہیں جن کے اوپر بچوں کو ہمیں کلیئرلی بتانا ہے.
ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں کہ جس نے میری زندگی کا دھارا بھی بدلا. فادر نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے ان سے کوئی بات کی, کہنے لگے میں تمہارے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کروں گا. تو مجھے وہ بات آج تک یاد ہے کہ یہ why did he make that statement, but he didn't elaborate it, which he should have. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کافی آلموسٹ 10-15 سال بعد اس طرف آیا. ڈیٹیلڈ فنکشننگ آف دا لا آف ریکوائٹل, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ آپ ذمہ دار ہو اور اس ذمہ داری کو لے کے آپ خوش بھی ہو. صرف بتا دینا کہ آپ ذمہ دار ہو از ناٹ انف. اس کے کانسیکوینسز بھی پیرنٹس کا کام ہے بتانا, اور اس پہ پھر خود بھی عمل کرنا اور اس کو ریپیٹ بھی کرنا گھر میں. اویئرنیس آف دا پٹ فالز آف دا نان قرآنک ورلڈ ویری امپورٹنٹ ہے. مقافات عمل کی روشنی میں آپ انہیں بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ غلط راستے پہ جا رہی ہے, اس کے نتیجہ یہ پاسبلی نکلے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. سکسیس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا نان قرآنک ورلڈ میں بھی اور قرآنک ورلڈ میں بھی. How to help to grasp the fundamental concept of Iman, its connection with Amal Saleh. یہ ایک ایسا آن گوئنگ سبجیکٹ ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بعد میں کسی وقت پورا ایک جو سیشن ہے وہ اسپینڈ کریں گے. یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسی کے سلسلے میں جو کہ آج کی اسٹیٹ کیا ورڈ کی, موسٹ چلڈرن آر بورن وداؤٹ اینی پلاننگ. ہم ارد گرد اگر بچوں کو دیکھیں تو وہ بغیر پلاننگ کے آ رہے ہیں. جی کیوں بچے آ رہے ہیں؟ جی ہمیں چاہیے ایک بچے. ماں باپ کہتے ہیں شادی کر دیا بچے کی, اس سے ضرور اپنے کو 2-4 چلڈرن لے کے آنے چاہیے. گرینڈ چائلڈ آ جاتا ہے, مبارکیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو جنرل کانسیپٹ ہے اکراس دا ورلڈ کہ گیٹ میرڈ اور ناٹ گیٹ میرڈ, کچھ بچوں کو دنیا میں لے آئے, تو ان کو آپ ذہن سے یہ سوچ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچے آ رہے ہیں, انہوں نے ایک دن ڈیڈ بھی ہونا ہے, انہوں نے اولڈ ہونا ہے پھر ڈیڈ ہونا ہے, ان کو جابس چاہیے, انہوں نے گرو اپ کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ غلط ازمپشن پہ براٹ اپ ہوئے تو ان کی ہیئر آفٹر کوئی نہیں ہوگی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں سیریسلی کنسیڈر کرنے چاہیے. اگر بچے ہمارے شادیاں کر رہے ہیں یا جو بھی شادی کر رہے ہیں آج کل, ان کو سوچنا چاہیے اس پہ. اور اس میں پھر کامن آئیڈیالوجی جو ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پھر ان کی ایجوکیشن, ان کی اپنی ٹریننگ, تو یہ سارے امپورٹنٹ پارٹ ہیں برنگنگ اپ دا چلڈرن. اگر چلڈرن اچھا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی سکسیس کر لی ہے اس دنیا میں, یعنی کہ یہاں پہ ان کے پاس گاڑی ہے, جاب ہے, مکان ہے, اچھا وہ بزنس ہے, پیسے ہیں, تو ہم کہتے ہیں وہ بڑے سکسیسفل ہو گئے ہیں. اور یہی بات ہوتی ہے. ان میں سے کوئی نہیں کبھی بھی کہے گا کہ تو وہ سرکمسٹانسز, تو اس میں یہ کوئی نہیں کہے گا, وہ سارے یہ کہتے ہیں جی ان کے اپنے بچے ہیں جو مرضی یہ کرتے پھرے. یہاں پہ ویسٹ میں تو نارملی وہ یہی کہتے ہیں, اگر کسی سے میں نے بات کی اپنے کولیگز میں سے کہ آپ نے گائیڈنس دی ہے بچوں کو کہ کون سا سبجیکٹ وہ سلیکٹ کرے, کہتے ہیں نو اٹس ناٹ مائی لائف, اٹ از ہز لائف اور ہر لائف. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ دے نیڈ ٹو بی گائیڈڈ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بوائز کو پریفر کیا جاتا ہے اوور گرلز, اینڈ یہ اس لیے سائیکولوجیکلی کہ ہم نے وومن کو بڑی لوور سٹیٹس دی ہوئی ہے فار سینچریز. تو ویسٹ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈیپ ڈاؤن وہ بھی بوائز کی بات کریں گے, لیکن یہ ہے کہ سم جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ ہاں گرل از ایکولی ایکسیپٹیبل, اور باہر سے بڑا وہ اپنا کارڈز, پنک ڈریس یہ وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن ان کے ساتھ بات کریں تو میری تو ان کے ساتھ, چونکہ ان میں رہا بھی ہوں, براٹ اپ ہوں, ان کے ساتھ کام کیا ہے, تو آئی نو کہ یہ ایک سائیکالوجی ہے which has to be changed. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مین جو ہیں وہ it's because of the social, cultural and economic environment women is psychologically treated as inferior. اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک پارٹ کو سائیکولوجیکلی انفیریئر کاؤنٹ کریں گے فیملی میں بھی اور باہر بھی, تو وہ پھر کیسے ہیپی لائف ہو سکتی ہے؟ دین تو بہت بعد میں آئے گا, آپ کی اپنی فیملی لائف بھی افیکٹ ہوگی. اور اگر فادر جو ہے مدر کو نہیں اس طرح ایکول ٹریٹ کرے گا تو بچے بھی تو دیکھیں گے. اس لیے میوچل اگر کبھی ڈفرینس بھی ہو پیرنٹس میں, دیٹ شوڈ نیور ایور بی شیئرڈ ود چلڈرن. چلڈرن کو آپ گائیڈ کریں, ان کو انوالو نہ کریں اپنے رولے کے اندر یا اپنے کانفلکٹس کے اندر. تو جیسے کہ نبیلہ حارث کی جو ٹاک تھا اس میں بھی بات کی گئی تھی, تو اگر بچوں کو آپ نہیں آپ اس طرح براٹ اپ کریں گے وداؤٹ اینی ایجوکیشن ٹریننگ, تو چلڈرن جو ہیں وہ
बड़ा स्वेयरली अफेक्ट होंगे। और ये आप एस्पेक्ट जो है ये हमारे सामने ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लाइट ऑफ द कुरान इसको देखेंगे कि क्या हमने मिस आउट कर दिया है। यहाँ पे भी अभी आप देखें जितने भी पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो चिल्ड्रन की जो ब्रॉट अप है या उनकी जो ट्रेनिंग है, ये एक सीरियस इशू ऑफ लाइफ है। In developed world, the children have relatively more opportunity than those born in the so-called. ये physical world की बात है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा grab की हुई है wealth, industrialization and exploitation of others. इसलिए obviously यहाँ पे ज़्यादा opportunities होंगी as compared to an underdeveloped world. Underdeveloped world में जो leaders हैं इनके appointed हैं, जैसे नवाज शरीफ वगैरह थे, तो उन्होंने इनके एजेंडा पे काम करना है। उनको आम आदमी तो उनकी मुश्किलात तो नजर ही नहीं आती। तो ये है कि ये मैंने खुद भी देखा है कि अगर किसी से वहां पे बात करें कि जी यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, तो वो कहते हैं जी फिर हमारे काम कौन करेगा अगर नौकर नहीं होंगे। सो एक डिलिबरेट प्लानिंग के तहत हमने ह्यूमन बीइंग्स को अनपढ़ रखा हुआ है और उनको गुलाम बनाया हुआ है। तो जो इंसान दूसरों को गुलाम बनाता है वो खुद भी तो गुलाम है ना अपने डिजायर्स का। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल वर्ल्ड है कुरान वालों के लिए। Next, since children are the future of the world at some point in time, hence we should help to help them to create their own new self, और वो self उनको create करना चाहिए जो हमें दीन के लिए मदद दे। तो इसलिए सिर्फ good children produce करना या good children बनाना जो है ना, ये aim नहीं है, ये कोई aim नहीं है। ये तो गोरे भी अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ताकि वो बेहतरीन बिजनेसमैन बन जाएं, दूसरों को लूटने में बड़े एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे दीन की बात हो रही है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम विल हैव द कैपिटलिस्ट इंटेलेक्ट एंड हेंस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विल नेवर चेंज। ये याद रखें, जिस तरह का निजाम होगा उसी किस्म के बच्चे आएंगे, अनलेस के आप उनको दरमियान में बड़ी कोई चेंज लेके आए रेवोल्यूशनरी। और रेवोल्यूशनरी चेंज घर से शुरू होगी। जो बच्चे आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, उनको तो पहले ट्रेन करें। और चॉइस एंड इंटेंट जो है उसमें भी आप देखेंगे कि कई बच्चे आपके कुरान के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एज वी सॉ अंडर ये कोविड-19 की टॉक में आपने देखा था कि लॉ ऑफ रिक्वाइटल किसी को स्पेयर नहीं करता। नेक्स्ट है, डिस्पाइट ऑल चिल्ड्रन बीइंग बोर्न इक्वल, दोज बोर्न इन रिच एंड पावरफुल फैमिलीज, उनको लीड मिल जाती है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें अगर उनके पास ज्यादा वेल्थ है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा प्रॉपर्टीज है, तो वो नेचुरली आगे चले जाएंगे। और वही तो है, उनमें से उनको कभी भी यतीम मस्कीन नजर नहीं आएगा। ये ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने पास से मैंने बनाई है। बहुत डिस्कस भी किया है, अपने बच्चों से भी मैंने डिस्कस किया है और इर्द गिर्द भी लोगों के साथ, तो उनको यतीम मस्कीन नजर नहीं आता। मैंने अपने कॉलीग्स यहाँ पे थे उनके साथ भी बात की है। दे ऑल्सो मूव ऑन, वो शट हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं जब उनको बताया जाता है कि कॉलोनाइजेशन ने कितना जुल्म किया है दुनिया के अंदर एंड स्टिल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये हमारे सामने वार्स हुई हैं, कोई उनको सिंपैथी नहीं थी आम आदमी के साथ जिनकी जो डिस्ट्रॉय होते थे उनकी आइज के सामने। इसीलिए आपने देखा होगा जूलियन असांज की यही सजा, यही उसकी पनिशमेंट है ना कि उसने कुछ ना कुछ जो गलत काम थे उनको एक्सपोज किया। सोसाइटी अराउंड देम होल्ड सिमिलर व्यूज, क्योंकि सारे इर्द गिर्द वो कहते हैं कि जी यही ठीक है, तो वो सारे उसी को सच मांगते हैं क्योंकि उनको सूट भी करता है ना। Hence very little chance that one odd here or there will turn out to be like Noam Chomsky, Chris Hedges, John Pilcher। मैंने ये वैसे नाम लिख दिए हैं क्योंकि ये लोग भी अगर आप इनको गौर से सुने तो ये भी नेशनैलिटी के अंदर ही बात करते हैं। ये इतना तो कह देते हैं कि दूसरे मुल्कों में नहीं होना चाहिए गलत, लेकिन इनको भी अपने मुल्कों में गरीब नजर नहीं आते। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये नॉम चॉम्स्की जो है ये लेक्चर्स पे लेक्चर देता है, लेकिन पॉवर्टी के ऊपर वेरी लिटिल ही सेज। तो ये चीजें जो है ना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि स्वाय कुरान की लाइट के आपको हकीकत हमें नजर नहीं आ सकती उस तरह जैसे कुरान कहता है कि हमें हकीकत को देखना चाहिए। वो जो चिल्ड्रन है जो लोअर ह्यूमन क्लास में होते हैं वो विलिंगली अनविलिंगली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं होता। गरीब बच्चे के पास क्या चॉइस होना है, उसके जीन्स भी गरीब के उसी तरह के प्रॉब्ली बन जाते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह वी विल डील इट एट सम पॉइंट कि जीन्स जो है वो कैसे हमारी थॉट्स के साथ चेंज होते हैं। तो वो गुलाम घरों में पैदा होते हैं, वो उसी तरह बेचारे बच्चे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। उनको आप क्या नाम है, मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया होता है
جتنا اس کا سائز ہوتا ہے اتنا سے اس نے بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے غریب نے. آپ اگر یہ دیکھیں ایک فلم ہے وائٹ ٹائیگر جو ابھی آئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر, اگر آپ کو چانس ملے تو پلیز ضرور اسے دیکھیں. بڑی 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 اچھی پکچر وہ بنی ہے ان حالات پہ جو انڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. انڈیا میں کیا ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہر ملک میں ہے, خاص کر جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے. تو یہ اس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم کہہ کے پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے. فرینکلی ہم جو قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس 24/7 یہ تھاٹ ہونی چاہیے. ارد گرد ہمیں کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہنا چاہیے کہ دین نہیں ہوگا تو یتیم مسکین ہوں گے. اور جتنے بھی یتیم مسکین ہم ارد گرد دیکھتے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, اخباروں میں دیکھتے ہیں یا اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں, ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے دین نہیں ہے اس لیے یہ ہے. اور اسی طرح ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں, ان کو دکھائیں گے کہ یہ بچے ہیں آپ کی طرح کے, یہ کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. جس دن یہ پیدا ہوئے تھے آپ پیدا ہوئے تھے یہ اسی طرح کے تھے. آپ دیکھیں چینج آئے گی بچوں میں. پھر whatever environment which a child is brought up, his or herself will reflect the values of that environment. So اگر environment وہ نہیں ہے جہاں وہ یتیم اور مسکین دیکھ سکتا ہے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں وہ کبھی نہیں دیکھے گا. ریلیجس سیکولر سیلف بن جائے گا تو وہ اس کے اپنے نتیجے نکلیں گے. سیلف بلانگنگ ٹو لیفٹ, یہ ایک نئی ٹرم آ گئی ہوئی ہے فار دا لاسٹ آئی تھنک 50 years or 100 years, لیفٹ اور رائٹ. کسی کو برانڈ کرنا ہو اس میں ایک کیٹیگری میں ڈال دو, بات اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ لیبل کر دیتے ہیں, وہی جو لیبلنگ اور وہ اس میں یہ آ جاتا ہے. کسی انسان کو جھوٹا بنانا ہے اس کو کہہ دو یہ لیفٹ کا ہے یا یہ رائٹ والا ہے. پروفیشنل سیلف ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایک لائن کے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ فزسسٹ ہے, وہ ساری عمر فزسسٹ ہی رہتا ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرڈ سیلف ہے, وہ بس اسی میں پڑ جاتا ہے کہ بس 2-4 نیانے دنیا میں لے آئیں گے, اور وہ جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں اس کے مطابق وہ سکسیس کو ڈیفائن کرتا ہے. بزنس سیلف وہ ہے, اس کو پیسوں کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ آپ بزنس مین سے کسی سے بات کریں جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے, وہ میں نے تو بات کی ہے, میرے اپنے کچھ عزیز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک نے تو کہا کہ جی ان کی قسمت اس طرح اللہ نے بنائی تھی, دوسرے نے کہا کہ جناب یہ کام نہیں کرتے اس لیے ہم ان کو کم دیتے ہیں. تو جب میں نے انہیں کہا ان کی ضرورت تو آپ جیسی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے, جو ملک میں اس وقت منیمم ویج ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ مسجد جو ہے ان کے انڈسٹریل ایریا میں اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی امام صاحب جو بڑے اچھے ہیں یہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اور امام کے پاس چلے گئے, وہ ہاتھ جوڑ کے غریب کھڑا تھا وہاں پہ. تو کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر مجھے نظر آتی ہیں تو ان کو کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے نظر نہیں آتی کہ دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے مفادات جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ, یہ ہے ان کا مسئلہ. کریمنل سیلف, ہم ایک تو کریمنل وہ ہے نا جو غریب رکھا ہے, اس نے کہیں نہ کہیں چوری کر کے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے نا, وہ بھی ایک کریمنل ہے. لیکن یہ جو کریمنلز ہیں جو نظام بناتا ہے ہائر لیول پہ, جو سمجھتا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کا میں بینیفیشری ہوں, اسی کو میں نے سپورٹ کرنا ہے, تو وہ بھی ایک کریمنل ہے. جو اللہ نے جس کو مجرمون کہا ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ملٹری سیلف جو ہے ان کو تو سوائے وہ یونیفارم کے باہر نظر ہی نہیں آتا. جتنے دوسری یونیفارم والے ہیں وہ دشمن ہیں, ان کو مارو, ان کو جو مرضی کرو, ان کو بم پھینکو. یوز آف الکوہل اینڈ ڈرگز, یہ ویسٹرن ایشوز ہیں, سب کو علم ہے. ایسٹرن میں بھی لوگ چھپ چھپا کے تو پیتے ہی ہیں. میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو پرانے دوست ہیں, ابھی تو ان میں سے کافی دنیا سے چلے گئے ہیں, تو وہ وہاں پہ بھی الکوہل اور ڈرگز ڈھونڈ لیتے ہیں, کیونکہ زندگی کا ایم کوئی نہیں ہے نا. پولیٹیکل سیلف آپ دیکھیں یہ بڑے ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں, آپ نواز شریف کو اور اس کے فالوورز کو چینج نہیں کر سکتے, وہ آنکھیں بند کر کے ادھر ہی ووٹ دینے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے بینیفٹس ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یہ نان تھنکنگ بینگز ہوتے ہیں, وہ لگتے انسان ہیں لیکن اندر سے ان کی ساری سوچنے کی ابیلٹیز اپنی ڈیزائرز کے پیچھے ہوتی ہیں, اور یہ بڑے سالڈ ہوتے ہیں اپنے ایم کے اندر, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کامن مین میں. سیلف لکنگ, ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں اس سارے میں کون سا سیلف ہے جو گائیڈنس ڈھونڈ رہا ہوگا؟ تو قدرتی بات ہے جو ہمارے جیسے لوگ اس طرف آئے ہوئے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمارے بچے, ان کو تو کم از کم گائیڈ کریں. دوسرے تو بعد میں آئیں گے نا, تو ان کو تو جو ہاتھ میں ہے ان کو تو کریں. چلے اسی سے کچھ نہ کوئی کہیں نہ کہیں سٹارٹ تو ہے نا.
آگے مسلینیس سیلفس ہیں، جس طرح کا انسان ماحول میں رہتا ہے وہ اسی طرح کا بن جاتا ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہیں یہ بعد میں بھی ہماری ڈسکشنز میں آئیں گے. ابھی یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو میں نے گلین کیے ہیں اس سے ماڈرن سائیکالوجی سے، اور ہمارے یہ آبزروڈ بھی ہیں، یہ ایویڈنس بیسڈ ہے. نمبر 1، ہیومن بینگز کوگنیٹیولی بڑے کمپلیکس ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک آئی ہے، آئی سے انہیں آئی ایمنس ملتی ہے، and this has consciousness which is going to stay with them even in the hereafter. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ختم ہوتی، جو سمجھتے ہیں موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے ان کی آئی اور کانشیسنیس بھی سروائیو کرے گی. تو جو ہمارے جیسے ایمان ہے اور اس طرح عمل کرتے ہیں انہیں یہی علم ہوتا ہے کہ یہ آئی اور کانشیسنیس آگے جائے گی. اس پہ ہم کسی وقت ایک پوری پریزنٹیشن میں دوں گا انشاءاللہ. ہماری ڈیفالٹ سٹیٹس جو ایموٹیو ہے، اور ہم ریشنل بنتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اس لیے گھر میں ساری لڑائیاں ہوتی ہیں اور مار کٹائیاں، اور بچوں کے ساتھ بھی ہم ایٹ ٹائم زیادتیاں کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم ایموٹیو تو نہیں ہیں. یہ جذبات جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے ہم نے ٹو گیٹ تھنگس ڈن. یہ جذبات اس لیے نہیں ہے کہ دوسرے پہ غصہ نکالا جائے جو ہم سے کمزور ہے. ہم کوئک ریزلٹس مانگتے ہیں کیونکہ ہماری ازمپشن ہے لائف نے ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. آپ چینج کریں اس کو تو لائف نے آگے بھی جانا ہے، اور قرآن کی روشنی میں لے آئیں تو اس میں ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے ہماری تھاٹس میں، ایک سٹیبلٹی آتی ہے ہمارے اندر کے ویلیو سسٹم میں. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے. ہمیں مکافات عمل کے نیچے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. ہماری فزیکل نیڈس جو ہیں وہ پرائرٹی لیتی ہیں ایٹ اے فنڈامنٹل لیول. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ لک ایٹ اٹ کہ اپ ٹو دیٹ پوائنٹ تو ٹھیک ہے فزیکل نیڈس، لیکن جہاں سسٹم بنانے کا تعلق آئے گا وی ہیو ٹو تھنک بیونڈ اٹ. ہم آلویز ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ہوتا ہے. اگر پرماننٹ ویلیوز، موسٹ ہیومن بینگ جو ریلیٹو ویلیو سسٹم کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے اندر ہے اسی کو فالو کرتے ہیں، اور جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں اس کے نیچے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی یہاں تو ڈنڈا چلتا ہے تو اس لیے وہ بھی ڈنڈا چلاتے ہیں، یہاں جی قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو وہ بھی لا قانونیت کو فالو کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ہیپینس بڑھ جائے، ہماری پین کم ہو جائے. اس لیے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اٹ از ون لائف. جب وہ کوئی کہتا ہے نا اٹ از ون لائف، یاد رکھیں وہ ہیئر آفٹر کا نہیں سوچ رہا، وہ اسی فزیکل لائف کو ہی زندگی گنتا ہے. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں، جو قرآن کو کلیم کرتے ہیں کہ فالو کر رہے ہیں اٹ از دا ون لائف، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کانشیس میں اٹ از ون لائف، فزیکل لائف کو یہ پرائرٹی دے رہے ہیں نا. دیر از نو گائیڈنس ود ان اس. یہ ہمیں علم ہے، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے اندر گائیڈنس نہیں ہے، چوائس اینڈ انٹینٹ ہے. اس لیے ہمیں ویلیوز چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہوں، ہم اپنی ڈیزائرز کو فالو کریں. تو ڈیزائرز کو ہم اسی وقت فالو کر سکتے ہیں نا جب ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بیڈ کو زیادہ ریکگنائز کرتے ہیں گڈ کی نسبت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کسی رشتہ دار دوست سے لڑائی ہو جائے تو ہم سارا اس کا گڈ ہے وہ بھول جاتے ہیں اور اس کے خلاف ٹوٹل ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی. جب ہم مسٹیکس بناتے ہیں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اپنی مسٹیک جو ہے دوسرے کے گلے ڈالی جا سکے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، یہ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں نے بکس پڑھی ہیں، بکس اوور بکس، جس میں وہ کہتے ہیں ایسی بات کرو جو ڈینائبل ہو. تو جو انہوں نے غلط کام کرنا ہوتا ہے اس کا پہلے ایک پروسیجر انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر نکل جائے تو اس کو کیسے ڈینائی کرنا ہے. ہماری جو تھنکنگ ہے وہ انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہے. گریڈ، پریجوڈس، ڈس لائک، اینوی، کمپیٹیٹیونیس، ایموٹیو لو، یہ جتنی بھی میں نے یہاں پہ دی ہیں یہ ہماری ڈیفالٹ فنکشنز ہیں. یہ ہم نے ریکگنائز کر کے ان سے باہر نکلنا ہے. تو لائف اسی طرح آئے گی نا کہ ان کو پہلے ریکگنائز تو کریں. اگر ہم نے ریکگنائز ان کو کیا تو اس میں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اگر ہم انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو وہ تو پھر بکری کی زندگی ہوگی نا، کہ جیسی وہ بنی تھی اسی طرح کے ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے. ہم اپنی مورٹیلٹی کا نہیں سوچتے. اب جتنے بھی لوگ ہیں باتیں کریں گے وہ نہیں جی یہ زندگی جو ہے ایک ہی دفعہ ہے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن اگر آپ دیکھیں تو وہ بلیو نہیں کرتے. ان کا ایمان نہیں ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جانی ہے. یہ آپ ٹرائی کر لیں، پوچھ لیں. اسی لیے جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو سیو کر لیا. یہ نہیں کہتے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل گیا ہے دنیا میں اور اس نے کیسے استعمال کرنا ہے. وہ سیو اس لیے ہو گئی ہے تاکہ وہ جو پہلے کر رہا تھا وہی کرتا جائے. تو موسٹلی لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایون جو ریکور بھی کرتے ہیں
کافی سیریس ڈیزیز سے بھی وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ آبزروڈ فیکٹ ہے. Each one of us wants emotive love. ہم چاہتے ہیں دوسرا ہمیں پیار کرے, افیکشن دے, اپریشیٹ کرے, ایڈمائر کرے, پریز کرے. ہم فلیٹری, خوشامد بھی لائک کرتے ہیں, ایمپتھی فرام ادرس, رسپیکٹ. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں. تو یہ تو انفیئر ہے نا کہ میں ایکسپیکٹ کروں دوسرا مجھے لو افیکشن دے, اور جب میں دینے کی باری آئے تو ایٹ لیسٹ اس کو برابر تو دوں نا, اگر زیادہ نہیں دے سکتا. تو کہنے کا یہ ہے نا کہ یہ ایک انسان کی ویکنیس ہے ایٹ اے فنڈامنٹل لیول. تو ہم اپنی ویکنیسز کو چھپاتے بھی ہیں. اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, ضرورت کے مطابق شاید کر لیں جہاں بات باہر نکل جائے. لیکن جب ہمارے پاس طاقت ہو, پاور ہو, بچے بڑے سکسیسفل ہوں انڈر اے نان قرآنک سسٹم, تو ہم بڑے خوش ہو کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھا جو بڑے رچ ہوتے ہیں, غریب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں. ابھی وہ غریب جو ہے اس کو بتانے کا کیا فائدہ ہے, وہ تو خود غریب ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی تعریف کر رہا ہے اپنے پیسوں کی, تو مجھے شاید تھوڑا سا دے دے, توبہ کروں. وہ اس کو کبھی کچھ نہیں دے گا. یہ میرے سامنے بہت فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ آپ کو آ کے تعریفیں کرے گا, میرے پاس یہ ہے وہ ہے. جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے دوسرا آ کے مجھ سے مانگ لے. اور بابا اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو دو, خود آپ کو غریب یتیم مسکین نظر نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ آخرت میں اس طرح بلیو نہیں کرتا جس طرح قرآن کہہ رہا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں ایکومولیشن آف ویلتھ کی بات ہی نہیں ہے. مما رزقناہم ينفقون رائٹ فرام بگننگ ٹو دی اینڈ. کل العفو کی وہ بات کر رہا ہے ایکسٹریم پہ. تو دین کا نظام ہم نے کیا بنانا ہے اگر ہمیں یتیم مسکین ہی نظر نہیں آ رہا, اور ہم دوسرے کو جو یتیم ہے مسکین ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈال رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا سکسیسفل زندگی گزاری ہے, میرے پاس بڑے پیسے ہیں, گھر ہیں, کاریں ہیں. تو یہ کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. یہاں پہ our thoughts have strong influence on our outlook. یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کا انسان ہوگا اسی طرح کی وہ باتیں کرے گا. قرآن ایک انسان ہے, وہ قرآن کی بات کرے گا, اس نظام کی بات کرے گا. جو نان قرآن کا, ہاف ڈیٹ قرآن کا, وہ اور طرح کی باتیں کرے گا. جو نان قرآن کا, وہ تو ورلڈ آپ کے سامنے ہے 7 بلین کی. بلیفس جو ہے وہ اسٹرانگ انفلوئنس ہے on our character and our conduct. ایگو سینٹرک تھنکنگ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ یاد ہے آپ کو, وہ کریٹیکل تھنکنگ کے نیچے میں نے اس کو کور کیا تھا. یہ ہمارے سیلف کو گرو کرنے میں روکتی ہے. یہ ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ایگو سینٹرک تھنکنگ قرآن کو بھی سمجھنے سے روکتی ہے. جتنا مرضی ہم قرآن پڑھ لیں, اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ بات نہیں بنے گی, وہ سمجھ نہیں آئے گی, ہم مس کر دیں گے پورا پوائنٹ. اس لیے امپورٹنٹ ہے وی مسٹ ریکگنائز اٹ اینڈ ایلیمینیٹ اٹ. یہ ہونی نہیں چاہیے ہمارے اندر. Through our emotions of shame and embarrassment, we can cut ourselves off from others. یہ دو بڑی امپورٹنٹ ایموشنز ہیں, اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, اور یہ دونوں ہمیں روکتی ہیں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. سکسیس ان لائف بوسٹ our سیلف اسٹیم. اگر ہمارے پاس ایون دنیاوی سکسیس بھی ہو تو اس سے ہماری سیلف اسٹیم اوپر چلی جاتی ہے, اور ہم بڑی جلدی ہوپ لیس ہو جاتے ہیں جب یہ سکسیس ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, کیونکہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. قرآن ہمیں پریپیئر کرتا ہے ورلڈلی سکسیس اینڈ فیلیورز کے لیے بھی, ہاں دونوں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کے سامنے کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ سکسیس وہ ہے جس میں ہیئر آفٹر آئے اور دین کا نظام کے کانسیپٹس آئیں. We live in a continuous state of fear and huzn in a non-Quranic world, but never think about it. We possess ability to hide our motives, feelings. یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہم خود بھی کرتے ہیں. We use our memory to remember things. اگر کوئی چیز ہماری میموری میں نہیں ہے ہم یوز نہیں کر سکتے. جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کی میموری میں سارا پروفیشن ہوتا ہے. جب اس کے سامنے مریض آتا ہے تو اپنی میموری کو یوز کر کے اسے ٹریٹ کرتا ہے. یہ جیسے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ اگر ہماری میموری میں چلے جائیں تو یہ پارٹ آف آر سیلف بن جائے گی. تو آپ ہمیں وہ بات یاد رہے گی کہ وہاں ہم نے پریزنٹیشن اٹینڈ کی تھی, اس میں یہ پوائنٹس کور ہوئے تھے. If we do not know something, we cannot act on it. اس لیے knowledge is an important thing جو ہمیں acquire کرنا چاہیے. میرے پاس اگر knowledge ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, میں اس کو knowledge دیتا ہوں, کیونکہ میں نے سیکھا ہے, وہ میں انفارمیشن اسے دے سکتا ہوں. اسی لیے اگر کسی اور کے پاس knowledge ہے جو مجھے علم نہیں ہے تو وہ میرے لیے knowledge بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے انسانوں کی بھی ضرورت ہے. وارننگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. بچوں کو وارن کریں, دوسروں کو بھی وارن کریں, کیونکہ قرآن نے تھرو آؤٹ کہا ہے کہ وارننگ امپورٹنٹ ہے, اس میں مکافات عمل اسینشل پارٹ ہے, اور اس لیے وارن کرنے سے کبھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. We tend to forget, hence reiteration helps to know
امپورٹنٹ ایشوز ہم جلدی بھول جاتا ہے انسان. یاد ہے آپ کو گڈ اور بیڈ کا میں نے کہا ہے کہ گڈ ہم کم یاد رکھتے ہیں, بیڈ زیادہ یاد رکھتے ہیں. اس لیے بار بار اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرائیں اور دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرائیں. سو ادھر بھی ہماری جو پریزنٹیشن ہوں گی اس میں ہم ریپیٹ کریں گے سم آف دا تھنگس. We learn better through illustrations and practice. ہوا میں بات نہ کریں کہ ایک صرف پرنسپل بتا دیا, ساتھ مثال بھی دیں, ایگزامپلز بھی دیں. مکافات عمل ہے اس کی ایگزامپل دیں, وارننگ ہے اس کی ایگزامپل دیں. جیسے کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا تھا کہ آج کی ورلڈ میں ایمپل وارننگز ملی ہوئی ہیں انسانوں کو. تو یہ آبزرو بھی خود کریں, میڈیا میں دیکھیں, رائٹ لیفٹ جب بکس پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وارننگ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. تو illustrations and practice سے انسان بچے زیادہ سیکھتے ہیں. We can create desires and also needs. کچھ ڈیزائرز ہیں جو خود بخود ہمارا برین جو ہے کریٹ کرتا ہے, کچھ ڈیزائرز ہم خود کریٹ کرتے ہیں. قرآن ہماری ہیلپ کرتا ہے ان ڈیزائرز کو کریٹ کرنے میں جو ہماری زندگی کو آگے لے کے جاتی ہیں, ہمارے سیلف کو آگے لے کے جاتی ہیں. نیڈز وہ ہونی چاہیے جو ریلیٹڈ ٹو آر ریئل نیڈز. اور ہمیں جب نیڈز ہم کریٹ کرتے ہیں تو وہ نیڈز کے ساتھ بیچ میں یتیم اور مسکین کی بھی نیڈز ہمارے سامنے ہونی چاہیے. Where we are convinced of some aim and objective in life, we make effort to achieve it. اگر aim ہی نہیں ہے تو ہم نے کچھ نہیں اچیو کریں گے. اگر ہم نے ہیئر آفٹر کا سوچا ہی نہیں ہے تو there is no hereafter for us, very frankly. یہ قرآن کے مطابق, اور یہ فیئر بھی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر ڈیزائر ہی نہیں ہے تو تمہیں کیا ملے گا. سارا فوز جو ہے وہ تو ڈیزائر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سوری ایک پوائنٹ وہاں پہ میں مس کر دیا. We like our freedom. ہم اپنی فریڈم تو بڑی لائک کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہمیں فریڈم ہونی چاہیے, لیکن جب دوسروں کی فریڈم کی بات آتی ہے تو اس کو دباتے ہیں. تو یہ ہے کہ دوسروں کی فریڈم جب کرٹیل کرتے ہیں تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیسے فیل کریں گے کہ دوسرے کے کرٹیل کریں. اور بچوں کو بھی اس لیے ہم اوبیڈینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ڈیپ ڈاؤن یہ ڈیزائر ہوتی ہے نا تاکہ کوئی مسئلہ ہمیں نہ بنے. یہ بچے ہمارے پیچھے پیچھے گائے کی طرح چلتے رہیں یا بکری کی طرح چلتے رہیں تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم اپنا مسئلہ کم کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو انٹرن میں غلام بنا دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. یہ بچوں کے پوٹینشیل جو ہیں وہ دب جاتے ہیں. یہ دبے ہوئے بچے ہمیں ارد گرد مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, ستھنے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں. یہ ٹیربل وہ ہے ایکسپلائٹیشن آف چلڈرن. ان کو ذہنی غلام بھی بنایا ہوا ہے اور فزیکل غلام بھی بنایا ہوا ہے. یہ میں نے ایک وہ بنائی ہے, یہ یہاں پہ یہ دنیا ہے جو مین میڈ ہے اور یہ اس کے سامنے اس طرح کا ہیومن بینگ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, اگر یہ پارٹس ہمیں پتہ ہے اور ان پارٹس کو ہم نے دین میں کنورٹ نہیں کیا تو اسی کو سمجھ لیا ریالٹی, تو یہ ہمارے سامنے کی دنیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اس سے کبھی بھی ہم یہ واچ کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. یہ اسی طرح پارٹس جو ہیں ڈسپرسڈ رہیں گے اور یہ ڈسپرسڈ رہیں گے تو اس سے کچھ نہیں نکلنا. یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی, انسان اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں مدد کرتا ہے ٹو میک دس ریالٹی. نیکسٹ, یہ سائیکولوجیکل ریسورسز کا ایشو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے ان مائی ویو. تو آج کی ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے پاس جتنے سائیکولوجیکل ریسورسز ہوتے ہیں وہ ان کو یوز کر کے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. تو بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے فار ٹماروز ورلڈ. تو ٹماروز ورلڈ کا کوئی خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ایک تو دین والی نظام ہے, وہ تو جب آئے گا ہم ایفرٹ بنائیں گے تو وہ آئے گا. اگر ایفرٹ نہیں بنائیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا. تو کم از کم انہیں نان قرآنک ورلڈ کے لیے تو تیار کر دیں اگر ہم نے ان کو لے آئے ہیں اس دنیا میں ان کو بغیر پوچھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں پہلا ہے یہ آئی ہے سائیکالوجی والا, اور اس میں یہ پہلا ہے سائیکولوجیکل ریسورسز. یہ ایکویشن ہے, اس کے برابر کیا ہے. یہ جو ریڈ میں ہے یہ وہ ہیں جو پارشل کنٹرول ریسورسز ہیں جو ہمارے ہاتھ میں پارشلی ہوتے ہیں. جیسے جاب, کچھ نہ کچھ تو جاب ہوگا ہمارے پاس, اس کا اتنا اچھا نہ ہو. فیملی, ہمیں نہیں علم کہ فیملی ہمیں کتنی کو سپورٹ دے گی. ہمارے پاس اپرچونٹیز اکارڈنگ ٹو دا سسٹم ہوں گی, پرابلمس بھی اکارڈنگ ٹو دا سسٹم ہوں گے یا جو بھی ارد گرد کے حالات ہیں. لینگویج ایٹ ٹائمز بیریئر ہوتا ہے ہمارے لیے. پاور بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ, ہر انسان کے پاس پاور ہوتی ہے. جو غریب ہے اس کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈنڈا پھیر سکتا ہے. ہیلتھ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کی ہمارے پاس ہیلتھ ہے. تو یہ جو ریڈ والے ہیں یہ پارشل ریسورسز ہیں, ہم ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں بائی گیٹنگ گڈ جاب, بائی ٹریننگ آر فیملی. دیکھیں یہاں پہ فیملی کو ٹرین کریں, آپ کا سائیکولوجیکل ریسورس اپ چلا جائے گا. ویل ٹرینڈ چلڈرن ہوں گے وہ آپ کے زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. اپرچونٹیز کریٹ کریں بائی گیونگ دیم بیٹر ایجوکیشن. پرابلمز منیمائز ہوں گے اگر ہم لا آف مکافات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لینگویج اگر ایک ہے تو
بیٹر لینگویج بھی لرن کریں. آج کل جیسے اگر اردو کے ساتھ انگلش بھی ہو عربک بھی ہو تو آپ کے بیٹر چانسز ہیں کہ آپ زندگی کو بیٹر انڈرسٹینڈ کریں گے. پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ, اور وہ پاور آتی ہے آپ کو جاب سے, فیملی سے, اپرچونٹی سے. ہیلتھ ویری امپورٹنٹ. اگر باڈی نہیں ہوگی, بیمار ہوں گے تو آپ اپنی مصیبت میں پھنسے رہیں گے. آپ نے قرآن کا یا دین کا کیا کام کرنا ہے ہم نے. اچھا, یہ جو نیکسٹ ریسورسز ہیں یہ ہیں پکے ریسورسز جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے برتھ ہے, اب لڑکا پیدا ہو گیا, لڑکی پیدا ہو گئی ہے, تو وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. وہ جو ہو گئے ہیں. تو وی شوڈ ریکگنائز دیٹ کہ یہ ریسورس جو ہے یہ چینج نہیں ہوگا. جو جینڈر آ گئی. کنٹری ایٹ ٹائمز یہ بھی ایک ریسورس ایسا ہے جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ آپ رہیں, اس طرح کی انگریزی بھی بولیں, اس طرح کا ڈریس بھی کریں, اسٹل وہ آپ کو پوچھیں گے ویئر آر یو فرام. ایج جو ہے یہ بھی ایک پکا ہے, ہم نے اولڈ ہونا ہی ہونا ہے. ایک برتھ ڈے کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی, الٹیمیٹلی ڈیتھ جو ہے وہ آنی ہے. جینڈر میں نے پہلے کہہ دیا, بائی برتھ آپ کو جینڈر بھی ملے گی. کلر جو آپ کو مل گیا ہے, انلیس آپ مائیکل جیکسن کی طرح کوئی بلیچنگ کر کے تھوڑے سے زیادہ گورے ہو جائیں, کیونکہ اس وقت وائٹ مینز ورلڈ ہے تو لوگ چاہتے ہیں تھوڑے سے گورے ہو. ڈیتھ نے آنا ہی آنا ہے. تو یہ پکے ہیں, ان کے بغیر ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. کنٹری شاید آپ کر لیں چینج, لیکن وہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی وہ آپ کے پیچھے دم کی طرح لگا رہتا ہے. نیکسٹ ہے یہ گرین ون. یہ وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے. ہماری ایموشنز ہمارے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کہتا ہے کہ اپنی ایموشنز کو لے آؤ قرآن کے اندر. فرینڈز ہمارے کنٹرول میں. ہمارا چوائس ہے کہ ان کو فرینڈز رکھیں, گڈ فرینڈز رکھیں, بیڈ فرینڈز رکھیں, طلوع اسلام والوں کو فرینڈز رکھیں یا نان طلوع اسلام والوں کو فرینڈز رکھیں, یا اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں. ٹھیک ہے, ویلتھ ہمارے کنٹرول میں ہے کیونکہ ہم زیادہ بھی ارن کر. سرمایہ دارانہ نظام میں تو جتنی مرضی آپ کٹھی کر لیں. ہماری تھنکنگ ہمارے کنٹرول میں ہے, ہماری میموری جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ جو گرین ہے یہ وہ ریسورسز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ بلو کو چھوڑ کے ان دونوں کو اگر ہم اویئر ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہم ان کو قرآن کی روشنی میں لے کے آئیں تاکہ یہ ملٹی پلائڈ بن جائے. لیکن اس میں آپ دیکھیں یہ بلیف جو ہے یہ ایمان ہے. یہ سارا کچھ آپ ملٹی پلائی کریں ایمان سے تو یہ انفینٹ ہو جاتا ہے. یہ نا میں نے یہاں پہ لکھا فائنائٹ اور انفینٹ, کہ جب ایمان کے بغیر آپ دیکھیں گے تو آپ کی تھاٹس فائنائٹ ہوں گی, آپ نیرو بینڈ پہ سوچ رہے ہوں گے. جب آپ ایمان کو لے آئیں گے اور اس کو ملٹی پلائی کریں گے وہ انفینٹ ہو جائے گا. اس کی محدودیت ختم ہو جاتی ہے عقل کی, انسانی حدود سے وہ باہر نکل جاتی ہے. تو یہاں پہ ایم جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کیسے ہیں. تو یہ ایک ایکویشن میں نے بنائی ہے جو کین بی کریٹیسائزڈ ایز ویل اینڈ کامنٹس آر ویلکم. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے انسان جو نان قرآنک ورلڈ میں انسان کے سامنے آیا ہوا ہے. اگر ہم بچے کو ٹرین کریں اور وہ اپنا انر سیلف اس طرح ڈیولپ کرے ایمان اور اعمال صالح کے, تو وہ آل اراؤنڈ راؤنڈ پرسنالٹی ہو جائے گی. ہی کین کاؤنٹر آل آف دس. یہ ہے امپورٹنٹ. تو لامحالہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو یہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے. جب تک دین کا نظام نہ بنے, جب دین کا نظام بنے گا تو ایٹ لیسٹ آل آف دیز ول ڈسپیئر. لیکن اس کی جگہ یہ اس طرح کے انسان بننے شروع ہو جائیں گے. تو جہاں تک اس طرح کے انسان تو ویسے بھی ہمیں چاہیے دین بنانے کے لیے بھی, تو بچوں کو اس ایم سے ہمیں ٹرین کرنا چاہیے. یہ میں نے ایک اسکیمیٹک بنائی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں پہلے ایمان ایکوائر کریں, اعمال صالح کریں, ان کو 2177 کی روشنی میں, اور اس کے نیچے آپ ان کو ایک نیا سیلف کریٹ کریں. پھر ہیومن سیلف جو ہے وہ فار دا سسٹم آف دین بنے گا. پھر اس کے بعد وہ قرآن کو اسٹڈی کر کے آگے جائے گا. وہ جیسے پرویز صاحب کی کتابیں ہیں, آپ کو پرویز صاحب کی کتابوں کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں دین کا نظام ملے گا. آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. آپ دیکھ لیں جا کے, جتنی مرضی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیں, آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا. یہ وہ ایک بندہ مومن تھا, عظیم انسان تھے جنہوں نے یہ اکٹھا کر کے ہمیں دے گئے ہیں. تو اس لیے ہمارا کام ہے کہ اس پہ کیپیٹلائز کریں. Fully appreciating the purpose of human creation, need for the system of deen and its possibility, coming together of those who are interested in this. یہ میں نے کو کیا, اس پہ اور بھی بات ہوگی بعد میں. فائنلی یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ اس جنت کی طرف آؤ جس کی وسعت جو ہے وہ پورے یونیورس پہ پھیلی ہوئی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ورڈ یوز ہے مغفرات,
وہاں سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی. اور کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. یہ ایک this is for some other time. پھر آگے اس نے کہا ہے کہ those who make available freely whether in prosperity or in adversity they restrain anger and are tolerant of humankind. وہ دوسرے انسانوں کو ٹالریٹ بھی کرتے ہیں. یاد ہے لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا حضرت یوسف نے. that kind of a personality جیسے حضرت رسول اللہ کے متعلق بھی ہے نا کہ مکہ میں انہوں نے سب کو کہا تھا کہ آج آپ کو لا تثریب علیکم اليوم. آپ مجھے اندازہ ہے کہ جو کام آپ کرتے رہے ہو یہ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کرتے رہے ہو. اس کے بعد قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم فالو کرو گے میجورٹی کو یا دوسروں کو تو وہ ظن ہوگا اور ظن آپ کو کبھی بھی ادھر نہیں. یاد رکھیں قرآن خالص ہے, اس میں ظن آئے گا تو یہ قرآن نہیں رہے گا. باطل اور حق مکس نہیں ہو سکتے. حق حق ہے, باطل باطل ہے. تو اس لیے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچوں کو کلیئرلی بتائیں یہ الحق ہے اور اس الحق کی وجہ سے آپ کو ہیئر آفٹر ملے گی, ورنہ یہ نہیں ملے گی. اس لیے وہ کنٹامینیشن آ جاتی ہے فارمولے میں. وہ آپ اور میرا تو بنایا ہوا نہیں ہے وہ فارمولا, وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کی ایک کریشن کا پرپز ہے. یہ کسی وقت اور ہم اس میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ کریشن کا پرپز کیا ہے. آگے اس نے یہ کہہ دیا یہاں پہ کہ رسول اللہ کو بھی کہہ دیا, قدرتی بات ہے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے جو ہے اس طرف آئیں, تو اس نے کہہ دیا کہ نہ یہ اس طرح بات بنتی نہیں ہے. ہماری کریشن کا پرپز یہ تھا کہ چوائس دیا جائے انسان کو, پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہمارا بھی کام ہے پھر چھوڑ دیں. بچوں کے اوپر غلامی نہ کرنے کی کوشش کریں, ان کو زبردستی نہ لائیں, ان کو صرف بتا دیں, اس کے بعد ان کی مدد کریں کہ اس دنیا میں they should do better, جس طرح کا نظام ہے. کسی سٹیج پہ لیٹر آن ان لائف ہو سکتا ہے وہ آ جائیں, نہیں آتے تو آپ کا میری ذمہ داری تو نہیں ہے. ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کسی اور سٹیزن کو ورلڈ میں آپ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنے کا کہ میرا کنٹرول صرف میری اپنی ذات پر ہے, میرا کنٹرول کسی پر بھی نہیں ہے. آپ سارے بہن بھائی جو اٹینڈ کر رہے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, میرا کسی پہ وہ نہیں ہے. میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ ان دا لائٹ آف دا قرآن. اس میں کوئی لا اکراہ فی الدین ہے. Conclusions, children of today are adults of tomorrow. If we want a better world, then ہمیں اس پہ concentrate کرنا پڑے گا. کوئی choice نہیں ہے ہمارے پاس. Second point ہے, if we want these children to succeed in this life and also have a success in the hereafter, then we need to explain to them the guidance of the Quran rationally as noted within it. ٹھیک ہے جی. Then if we desire, we can then if desire we can guide them on this path. ٹھیک ہے جی. اگر وہ آتے ہیں تو پھر آپ گائیڈ کریں گے, اگر وہ نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں جی السلام علیکم آپ ماں باپ ہیں, ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے, ہمیں قرآن نہیں چاہیے, تو ٹھیک ہے وہ نہیں آئیں گے. اس میں کوئی, آپ آرام سے ان کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ رکھیں. Next, the man-made world of today cannot guide children for the life of the hereafter. It is based, یہ assumption ہی جب wrong ہے تو یہ کیسے گائیڈ کرے گی. یہ ذہن سے نکال دیں کہ بغیر قرآن کے لوگ جو ہے نا اس طرف آ جائیں گے. ہم میں سے کئی ہیں بہن بھائی, ان کی سم ہو خواہش ہے کہ یہ جو قرآن پہ نہیں آتے یہ بھی کسی طرح اللہ کی جنت میں چلے جائیں. تو ابھی وہ جنت میری اور آپ کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے نا, تو اللہ کی جنت ہے. اللہ نے فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اس کی جنت میں کون جائے گا. تو اگر کوئی انسان اللہ کو اس دنیا میں ہی پسند نہیں کرتا, اس کی کتاب کو بھی پسند نہیں کرتا, تو ہمیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو زبردستی اللہ کی طرف بھیج دیں. وہ وہاں ویسے بھی انکمفرٹیبل ہوگا کیونکہ وہاں تو اللہ کی ذات ہوگی. تو جس اللہ کو یہاں پہ وہ پسند نہیں کرتا, جس کی کتاب کو پسند نہیں کرتا, تو وہ وہاں پہ کیسے خوش ہوگا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, یہ ہمیں ذہن میں سوچنا چاہیے, کنونس کرنا ہے ہم نے تھرو آبزرویشن اینڈ ایویڈنس کے کہ یہ لا اکراہ فی الدین کا دونوں کا وہ ہے فیصلہ ہے, اس نے خود کرنا ہے. Next, children born in our house have biological relation with us. We need to develop the relationship based on ایمان and اعمال صالح. اس لیے کنٹینیوسلی ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے, ان کو یتیم مسکین دکھانا چاہیے کہ یتیم مسکین اس طرح کے بچے ہیں. ان کو بتائیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی پاکٹ سے, چاہے ان کی پاکٹ منی کیوں نہ, اس میں سے نکالیں, دینے کی عادت ڈالیں, ان کو بلائیں, پھر ان کو نظام کا بتائیں تاکہ وہ نظام کی طرف کام کریں. یہ ہم ان کی فیور کر رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہے, یہ ان کے اپنی سکسیس کے لیے ہے.
اور last, in order to bring out the best from these children, we need to understand human psyche, the world around us, its value system, and whole of the Quran as one complete system of deen. Whole reality, this will be discussed in our future presentations. Sorry, یہ تھوڑی سی presentation میری long ہوگی, but I think it was required کہ میں آپ کو پوری طرح explain کروں کہ یہ جو اس کے پیچھے کیا thought process. Thank you very much.